ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज़ बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और ख्वाजा ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, जिस पे नज़र डाली मस्ताना बना डाला। मोहतरम नाजरीन एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपका दोस्त मोहम्मद नज़र आलम कादरी रज़वी। आज हम ख्वाजा की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मेरे ख्वाजा ने जिस पर नज़र करम फरमा दी, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दिया। अगर कोई भिखारी आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत में, आपके दरबार में भीख की ख्वाहिश लेकर पहुंचा, तो उसको इतनी भीख मिली, दौलत इतनी मिली कि उसको दोबारा कभी ज़िंदगी में भीख मांगने की ज़रूरत न पड़ी। कोई औलाद की ख्वाहिश लेकर आपके दरबार में पहुंचा, तो ख्वाजा के वसीले से उसको औलाद मिल गई। अकबर बादशाह औलाद की ख्वाहिश लेकर आपके दरबार में पहुंचता है और ख्वाजा के वसीले से दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दामन को औलाद की दौलत से पुर फरमा देता है और जहांगीर जैसा बेटा अता फरमाता है। कोई दर्दमंद, कोई परेशान हाल आपके दरबार में पहुंचता है और आपके वसीले से दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाजा के वसीले से उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। क्योंकि मेरे ख्वाजा खुद इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे दरबार में हाजिर हो गया और मेरे वसीले से अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी एक दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब चाहे वो दुआ कोई सी भी हो, जिस दुआ को वो ज़्यादा शिद्दत से मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो दुआ ख्वाजा गरीब नवाज़ के वसीले से कबूल फरमा लेगा। ये ख्वाजा का वादा है। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुछ लोग ख्वाजा के मज़ार के नीचे भगवान शिव का मंदिर होने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ख्वाजा की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन याद रखो, जिसने भी ख्वाजा की तरफ उंगली उठाई, उसकी उंगली सलामत न रही, वो खुद सलामत न रहा। जो लोग ख्वाजा के मज़ार को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, आप उनका अंजाम देखो। जिन लोगों ने ख्वाजा के मज़ार के नीचे भगवान शिव के मंदिर होने का दावा किया, उनको, उनके घर वालों को कैंसर जैसी बीमारी ने आकर के घेर लिया। तो जिसने भी ख्वाजा की तरफ उंगली उठाई, न वो दुनिया का रहा न वो आखिरत का रहा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गईं। अब कुछ लोग ये समझ रहे थे कि इस साल ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स क़याम पजीर नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल 6 रजब को, माह रजब की 6 तारीख़ को ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मुनक्किद किया जाता है। तो कुछ लोगों के दिलों में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कुछ लोग इस कंफ्यूज में थे, कुछ लोग इस परेशानी में मुब्तला थे कि इस साल ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स होगा कि नहीं होगा। हज़रात, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस तरीक़े से हर साल शान के साथ 6 रजब शरीफ को ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मुनक्किद किया जाता है, इसी तरह से इस साल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स माह रजब की 6 तारीख़ को मुनक्किद होगा और पूरी दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन आपके दरबार में हाज़री देने के लिए अजमेर शरीफ आएंगे और आपके फैज़ बाकमाल से फैज़याब होकर अपनी ज़िंदगी और आखिरत को कामयाब बनाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आइए देखते हैं ख्वाजा की शान क्या है। जिसने भी ख्वाजा से टकराने की कोशिश की, उसका अंजाम बुरा हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ कैसे लाए? लाहौर से बरास्ताए दिल्ली अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। आपके साथ 40 दरवेश थे, जिनकी सदाए तौहीद और रिसालत और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब से अजमेर के दरो दीवार गूंजने लगे और अजमेर के दरो दीवार वजद में आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज़ और आपके साथी शहर से बाहर
ایک سایہ مقام پر درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ مقام تھا جہاں پر پرتھوی راج، جو وہاں کا راجا تھا اجمیر شریف کا، اس وقت اس کے اونٹ بٹھائے جاتے تھے۔ شتربانوں نے جب ان درویشوں فقیروں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا یہاں مت بیٹھو، اس جگہ پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اس جگہ پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں مت بیٹھو، اس جگہ پر تو راجا کے اونٹ بٹھائے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، اگر یہاں اونٹ ہی بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھیں۔ آپ اپنے درویشوں کے ساتھ انا ساگر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ خواجہ نے اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ ساربانوں یعنی شتربانوں نے جب شام کے وقت وہاں اونٹوں کو لا کر کے بٹھایا تو اونٹ بیٹھ گئے، مگر جب صبح کے وقت ان کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا تو اونٹ جنبش نہیں کرتے، اونٹ اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر چند کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ آخر کار انہوں نے سارا قصہ راجا کو کہہ سنایا۔ راجا نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اونٹ کھڑے ہو جائیں تو خواجہ سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ شتربانوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب ساربان واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہیں، یعنی جن اونٹوں کو میرے خواجہ نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہا تھا کہ وہ اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں، خواجہ کی نظر جب ان اونٹوں پر پڑی تھی تو ان اونٹوں نے بھی کہا تھا کہ جب تک خواجہ اشارہ نہیں کریں گے ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ اجمیر شریف میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کے کنارے ڈیرا لگایا، انا ساگر اس تالاب کے چاروں طرف آپ کے بہت سے مندر تھے، اس تالاب کے چاروں طرف راجا کے شہر والوں کے بہت سے مندر تھے۔ خواجہ صاحب کے غلاموں اور عقیدت مندوں نے جب اس میں سے پانی لینا چاہا اور ہندوؤں نے انہیں وہاں سے پانی نہ لینے دیا، یعنی ہندوؤں نے وہاں سے ان کو پانی نہیں لینے دیا۔ یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں نے خواجہ سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی ان کا انجام کیا ہوا۔ اب آج جو لوگ خواجہ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ خواجہ کی زندگی آپ کی گوش گزار ہوگی تو آپ خواجہ کی شان میں سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہندوؤں نے پانی نہیں لینے دیا اور دھکے دے کر گھاٹ سے اتار دیا تو غلاموں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے ایک مرید کو اپنا لوٹا عطا فرمایا اور کہا کہ اسے آنا ساگر کے پاس لے جاؤ اور اس کے پانی سے بھر لاؤ۔ چنانچہ اس مرید نے اس تالاب سے اس میں سے پانی ڈالا تو سارے کا سارا پانی اس مٹی کے لوٹے میں جذب ہو گیا اور سارا تالاب خشک ہو گیا۔ جب آپ نے کہا اپنا لوٹا دے کر مرید کو کہ جاؤ اس لوٹے کو آنا ساگر کے پاس لے جاؤ اور اس میں تھوڑا سا پانی لے آؤ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا آپ کے مرید نے تو سارے کا سارا آنا ساگر کا ایک ایک قطرہ اس لوٹے میں آ گیا، آپ کے اس پیالے میں آ گیا اور سارے کا سارا تالاب خشک ہو گیا۔ بروایت دیگر اجمیر کے تمام کنویں اور تالاب خشک ہو گئے تھے، یعنی صرف آنا ساگر ہی خشک نہیں ہوا تھا بلکہ اجمیر میں جتنے بھی تالاب اور کنویں تھے وہ سارے کے سارے خشک ہو گئے تھے اور شہر میں کوہرام مچ گیا، شہر میں کوہرام مچ گیا۔ بالآخر شہر کے معززین خواجہ بے کساں کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، جو بڑے بڑے لوگ تھے خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے خواجہ غریب نواز، پانی کے نہ ملنے سے پورے شہر میں مخلوق خدا تڑپ رہی ہے، آپ سے عرض ہے کہ آپ کرم فرمائیں اور ہماری غلطی معاف فرمائیں اور پانی کو جاری فرما دیں۔ آپ نے فرمایا پانی ہم جاری کر دیتے ہیں، مگر آج کے بعد ہمارے کسی ساتھی پر
کوئی زیادتی نہ کی جائے اور کسی پر پانی بند نہ کیا جائے۔ پھر آپ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ جاؤ یہ لوٹا لے جاؤ اور اسی تالاب میں پانی اونڈے لاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کا مرید آپ کا لوٹا لے کر گیا، آپ کا لوٹا لے کر گئے اور وہ جو پانی تھا اس میں چند چلو وہ آنا ساغر میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آنا ساغر کا پانی جاری ہو گیا۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ ان لوگوں نے خواجہ سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی تو میرے خواجہ نے اللہ کے حکم سے اس تالاب کے پانی کو اپنے ایک لوٹے میں سما لیا تھا، اپنے ایک پیالے میں سما لیا تھا۔ جب میرے خواجہ کی شان کا عالم یہ ہے تو رسول پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ خواجگان حضرت غریب نواز کی تبلیغ سعید کی برکت سے اجمیر شریف میں چاروں طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کفر کے کھنڈرات اسلام کے گلشن میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے کہ کفر و شرک ضلالت کے اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن ہونے لگی۔ پرتھوی راج جو وہاں کا راجا تھا وہ ان حالات میں بڑا پریشان ہوا کہ اگر یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں کہ یہاں اس درویش باصفا کا ہی سکہ چلے گا، ہمیں یہاں کون پوچھے گا؟ لہٰذا اس کو جلن ہو گیا۔ راجا پرتھوی راج نے آپ کے کمالات و تصرفات و کرامات کو بھی سنا تھا، مگر اس کی کوتاہ نظر اس تاجدار ولایت کی حقیقت کو نہ سمجھ سکی۔ اس نے خیال کیا یہ درویش جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے قریب کیے جا رہا ہے، صنم خانوں سے نکال کر لا الہ الا اللہ کا درس دے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس درویش کو زیر کرنے کا صرف یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے نامور جادوگر جوگی جے پال کو بلایا جائے، وہ اپنے ساحرانہ کمال سے اس درویش کو زیر کر دے۔ یہ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ جیسا پرتھوی راج کا جو جادوگر تھا جوگی جے پال، اس کے پاس جادو کا زور ہے، اسی جادو کے زور سے خواجہ غریب نواز بھی لوگوں کو اپنے قریب کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس نادان بادشاہ کو پتہ نہیں تھی یہ جادو کا زور نہیں بلکہ یہ خدا داد طاقت اور شان و شوکت تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو کرامت کے ذریعے عطا فرمائی تھی، کرامت کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ جوگی جے پال کو بلایا جائے، وہ اپنے ساحرانہ کمال سے اس درویش کو زیر کر دے گا۔ چنانچہ پرتھوی راج نے جوگی جے پال کو اپنے دربار میں بلایا اور خواجہ غریب نواز کے حالات سے اسے آگاہ کیا۔ تو جوگی جے پال نے جب تمام قصہ سنا تو فوراً اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچا۔ اس کو اپنے جادو پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کو اپنے جادو پر بڑا تکبر تھا کہ میرے سامنے کون ٹک سکتا ہے، مگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے خواجہ کو تمام انبیاء کے راجا نے یہاں پر ہندوستان کا راجا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جے پال جوگی اپنے ساحرانہ کمالات سے بڑا ناز کرتا تھا۔ وہ چند غریب الوطن اور بظاہر بے سر و سامان جو کہ بباطن سلطان جہاں تھے، فقیروں کو اپنی نظر میں کیا سمجھ سکتا تھا؟ وہ اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ اپنے ساحرانہ طریقے سے خواجہ غریب نواز کے پاس آیا۔ تمام جادوگر شیروں پر سوار تھے اور ہاتھوں میں آگ اگلنے والے سانپ تھے۔ اللہ اکبر! زمین ان کے اس دہشت خیز حملے سے لرز رہی تھی، ساری فضا میں ایک ہولناک طوفان برپا تھا۔ جب یہ جوگی جے پال آپ کے پاس پہنچا تو اس کے تمام شاگرد اور یہ تمام کے تمام شیروں پر سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں سانپ تھے جو آگ اگل رہے تھے، اپنے منہوں سے آگ نکال رہے تھے، ساری فضا میں آگ ہی آگ، زمین بھی ان کے اس عمل سے دہشت خیز تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان ساحروں کا یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو اپنے اور اپنے رفقا کے گرد، یعنی اپنے تمام رفیقوں، اپنے تمام شاگردوں کے قریب ایک دائرہ کھینچ دیا۔ آپ اور آپ کے رفقا
ان ساحروں کے شر سے محفوظ و مامون رہے۔ اور اس کے بعد نہ آپ نے ان ساحروں سے فرمایا جاؤ، یعنی اس کے بعد ان ساحروں سے آپ نے ان جادوگروں سے ارشاد فرمایا جاؤ درویشوں کو تنگ نہ کرو اور ہمارے سکون میں خلل نہ ڈالو۔ خواجہ نے فرمایا ہمارے سکون میں خلل نہ ڈالو، ویسے ہی چلے جاؤ جیسے آئے تھے۔ لیکن جادوگروں کو اپنے جادو پر بڑا ناز تھا۔ جادوگروں نے یہ سنا اور شر انگیزی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار خواجہ ہند الولی نے ایک مٹھی خاک زمین سے اٹھائی اور ان پر پھینک دی۔ ان کا جادو آنن فانن میں ختم ہو گیا۔ یعنی میرے خواجہ نے صرف ایک مٹھی خاک اٹھائی، یعنی ایک مٹھی مٹی کو اٹھایا اور ان کی طرف پھینک دیا، ان پر پھینک دیا، ان کا تمام جادو آنن فانن میں ختم ہو گیا۔ وہ آگ، وہ سانپ، وہ شیر، وہ تمام کے تمام فنا ہو گئے۔ نہ کوئی شیر رہا اور نہ سانپ۔ جادوگر حیرت زدہ ہو گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جادو اور ہے اور کرامت اور ہے۔ ان کے پاس جادو تھا اور خواجہ کے پاس کرامت یعنی خدا داد طاقت۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے جس پر نظر کرم فرما دی تو اس کو ولی بنا دیا، اور جس نے ان سے ٹکرانے کی کوشش کی تو اس کو زمین میں بٹھا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ جادوگر خواجہ غریب نواز کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے، اور آخر کار جوگی جے پال نے اپنے ساحرانہ کمال سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو اس کے پیچھے پھینک دیا اور اوپر جاتے ہی جے پال جوگی کے سر پر یہ برسنا شروع ہو گئیں۔ یعنی جوگی جے پال نے جب دیکھا کہ خواجہ نے صرف ایک مٹھی خاک سے تمام جادوؤں کو ختم کر دیا تو اس نے جادو کے زور سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں یعنی جو پیر میں اپنے پاؤں اقدس میں جو آپ کھڑاؤں یعنی چپل پہنتے تھے ان کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کفر آسمان پر اور تم زمین پر۔ جب آپ کی کھڑاؤں نے اتنا سنا تو فوراً ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور اوپر جاتے ہی جوگی جے پال کے سر پر برسنا شروع ہو گئیں، یعنی جوگی جے پال کے سر پر برسنے لگیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب جوتیوں کی مار جوگی جے پال کے سر پر پڑی تو نیچے آنے پر مجبور ہو گیا، اور نیچے اترتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کی اور اپنی غلطی کی معذرت طلب کی، اور پھر خواجہ غریب نواز نے اسے گلے لگا لیا۔ جوگی جے پال مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ آتے ہی زمین پر خواجہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا خواجہ غریب نواز اب دیر نہ کرو، میں نے دیکھ لیا جادو اور ہے، کرامت اور ہے۔ جو جادو کو ختم کر دے وہ صرف خدا داد طاقت ہے، اس لیے آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آپ یقیناً اللہ کے ولی ہیں، آپ کا مذہب حق ہے، آپ کا اسلام حق ہے، آپ جس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں وہ مذہب حق ہے، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام بنا لیجئے۔ خواجہ نے اس کو اٹھایا اور کلمہ پڑھا کر سینے سے لگایا۔ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے سینکڑوں شاگرد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیر کامل ہوتا ہے وہ مرد حق ہوتا ہے، اور جو مرد حق سے لڑتا ہے ٹکراتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اگر اس کے دل میں جناب والا ایمان ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو بھی اپنے ولی کے وسیلے سے کامل مومن کا دل بنا دیتا ہے، اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیتا ہے اور اسلام کی دولت ڈال دیتا ہے۔
حضرات یہ میرے خواجہ کی شان ہے، جس نے بھی خواجہ سے ٹکرانے کی کوشش کی وہ یا تو دنیا سے چلا گیا یا خواجہ کے قدموں میں گر کر مشرف با اسلام ہو گیا، اسلام کا کلمہ پڑھ کر وہ میرا مسلمان ہو گیا اور خواجہ کا غلام بن گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ جو لوگ خواجہ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ خواجہ کے مزار کے نیچے شیو کا مندر بتا رہے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ یا تو دنیا سے ہی چلے جائیں گے یا میرے خواجہ کے دربار میں گر کر کلمہ پڑھ کر وہ بھی مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور ایک مرید باچشم گریاں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور شہر کے حاکم نے مجھے بلا وجہ شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا، میں شہر کے حاکم کو نہیں جانتا، نہ ہی مجھے یہ علم ہے کہ تجھے کیوں نکالا گیا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ خواجہ نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں جانتا کہ تیرا حاکم کون ہے، تجھے کس وجہ سے اس نے شہر سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ جو حاکم ہے وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ مرید واپس اپنے شہر گیا تو شہر سے باہر ہی تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ حاکم مر چکا ہے۔ مدد کو رحمت پروردگار آتی ہے، پکارتا ہے اگر کوئی یا غریب نواز۔ تو میرے خواجہ کی شان ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ کئی بدباطن لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار تھی، وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان شمس الدین التمش کی عقیدت و محبت حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ختم ہو جائے۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے ایک ناپاک سازش کی کہ ایک دن خواجہ غریب نواز کے مرید اور خلیفہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں سلطان شمس الدین التمش اور دیگر امراء اہل عقیدت حاضر تھے، اور ایک حاملہ عورت آئی اور سلطان شمس الدین التمش سے کہنے لگی کہ یہ شیخ مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے جبکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس عورت کی اس گفتگو سے ساری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ خواجہ بختیار کاکی اس کی بدزبانی سے بڑے پریشان ہو گئے اور آپ نے اسی عالم میں اپنے پیر کامل خواجہ غریب نواز کو پکارا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی وقت سرکار غریب نواز تشریف لے آئے ہیں اور اس بے حیا عورت کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے روسیا عورت، کیوں خدا کے پاک باز بندے پر جھوٹی تہمت لگاتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے سنا کہ اس عورت کے شکم سے بچے کی آواز آئی، اے لوگو میری ماں جھوٹی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز مجلس سے غائب ہو گئے۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے اس عورت کو اس کام پر تیار کرنے والوں کو سخت سزا دی۔ مدد کو رحمت پروردگار آتی ہے، پکارتا ہے اگر کوئی یا غریب نواز۔ ایک دن کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے خادم شیخ علی آپ کے ساتھ تھے۔ اثناء راہ میں ایک شخص نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا، اس پر میرا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دے، یہ ادا کر دے گا، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ اس پر آپ کو جلال آیا اور آپ نے چادر کو دوش یعنی کاندھے مبارک سے اتار کر بچھا دیا اور وہ درہم و دینار سے بھر گئی۔ فرمایا، جس قدر تیرا قرض ہے لے لے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے، اگر کاندھے سے چادر کو اتار کر بچھا دیں تو وہ درہم و دینار سے بھر جاتی ہے، اور جس غلام پر اپنی نظر کرم ڈال دیں اس کا دامن مرادوں سے بھر جاتا ہے۔
پڑوسیوں میں سے جس کا انتقال ہو جاتا آپ اس کے جنازے کے ہمراہ جاتے، جب میت کو دفن کر کے سب لوگ واپس آ جاتے تو آپ قبر پر بیٹھے رہتے اور صاحب قبر کے لیے دعائیں مانگتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہمسائے کا وصال ہو گیا، آپ حسب معمول جنازے کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، میت کو دفن کر کے جب سب لوگ چلے گئے تو آپ وہاں بیٹھے وظائف پڑھتے رہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ یکایک آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور پھر اصلی حالت پر آ گیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھے۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا بیعت بھی عجیب چیز ہے، بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ کا رنگ متغیر کیوں ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کیا گیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے اور انہوں نے صاحب قبر پر عذاب کرنا چاہا، تو اسی وقت خواجہ عثمان ہارونی روحانی طور پر تشریف لے آئے اور فرشتوں سے فرمایا یہ میرا مرید ہے، اس پر عذاب نہ کرو، اس پر عذاب نہ کرو۔ فرشتوں نے کہا یہ مرید تو آپ ہی کا تھا مگر اس کے عمل آپ جیسے نہ تھے۔ آپ نے فرمایا مگر اس نے اپنی ذات کو فقیر کے ساتھ وابستہ تو کیا تھا۔ اسی وقت حکم الہی آیا، کہا اس پر عذاب نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پیر کی محبت، پیر کی الفت قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے جس نے خواجہ سے محبت کی اس کا دامن مرادوں سے بھر گیا، اور جس نے خواجہ سے دشمنی کی اس کی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو گئیں، اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ لہٰذا پروردگار ہم سب کو خواجہ کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے یار دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے دلوں میں خواجہ کی زندگی کا پیغام اور خواجہ کی شان پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے عزیز محمد نذر عالم قادری کو اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ایک بہترین واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔